अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। आज दिन है जुमेरात का, तारीख है 23 फरवरी 2023। ठीक एक साल पहले 23 फरवरी 2022 साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बुध के रोज़ मौजूद थे मॉस्को में। वहाँ उनकी मुलाकात हुई रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, और गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान जितनी सियासी ड्रामाई तब्दीलियों से गुज़रा, एक साल में क्या कुछ बदल गया, क्या सूरत हाल है आज पाकिस्तान की, एक साल पहले हम कहाँ खड़े थे और क्या इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता भी मौजूद है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में आज हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी यूरोप यात्रा पर मौजूद हैं और गुज़श्ता 5 से 6 दिनों के दौरान उनकी 11 ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात हुई है। इसके अलावा उनकी यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट जोसेफ बोरेल के साथ भी मुलाकात हुई, और अगर देखा जाए तो तकरीबन ज़्यादातर ममालिक वो हैं जो रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन में नबर्द आज़मा है, यूक्रेन के साथ मिलकर रूस को टफ़ टाइम दे रहे हैं। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इन वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकात, इसकी स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस और मैसेजिंग क्या है, आखिर में इसमें प्रोग्राम पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में बात करेंगे उस सियासी इंतशार की और मुमकिना आइनी बहरान की जिसका पाकिस्तान को सामना है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान की 2 सूबाई असम्बलियाँ, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर 90 रोज़ में, जिसका आइन वाज़े तौर पर कहता है, इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रेस लिया, 9 रुकनी बेंच बनाया गया, 9 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत करनी थी। दिन भर इस हवाले से क्या होता रहा उस पर हम अपने नुमाइंदे सईद बलोच साहब से बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में मैं आपको बताऊँ कि सरगोदा में एक जलसा हुआ और उस जलसे के दौरान मरियम नवाज साहिबा भी खूब गरजी बरसी। उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान के सबसे बहादुर लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अभी वो हालात के हवाले से कोई कमिटमेंट देने से गुरेज़ां थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तब हालात बदल जाएंगे। इसी जलसे के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, जो पंजाब के मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जलसे के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपना सेट ऑफ डिमांड्स रखा। पहले वो सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत होना चाहिए जो आइन में दर्ज है। इलेक्शन जो है वो तमाम असेंबलियों के, वो सूबाई हो, कौमी हो, इकट्ठे होने चाहिए। हमारी ये राय जो है वो अदालतों तक भी है और सुप्रीम कोर्ट तक भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का आज यही मौक़िफ़ है। जी, सईद बलोच साहब ABN के नुमाइंदे हैं, मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बलोच साहब ये बताइए, आज ज़रा पहले तो क्विकली हमें एक बता दीजिए कि रिकैप दे दें कि समाअत में क्या हुआ आज। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में इस बड़े अहम केस की समाअत हुई। अदालत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इस पर अज़ खुद नोटिस लिया गया था और अदालत की जानिब से 3 सवालात रखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से कहना था कि सूबों में असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रखा गया था कि आइनी ज़िम्मेदारी, इंतखाबात के हवाले से आइनी ज़िम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी। जबकि तीसरा सवाल ये था कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की क्या ज़िम्मेदारियाँ। ये 3 सवालात गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने अज़ खुद नोटिस में रखे गए थे। आज इन्हीं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन उसमें एक और अहम पेशरफ्त ये देखने में आई कि एक और सवाल का इजाफ़ा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट 3 सवालात की बजाय 4 सवालात के ऊपर उसका जायज़ा लेगी। वो चौथा सवाल आज जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से सामने रखा गया, और जस्टिस अतर मिनल्ला का इस हवाले से ये कहना था कि ये 3 सवालात देखने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भी देखे कि क्या ये दोनों सूबाई असम्बलियाँ आइन के मुताबिक दुरुस्त तरीके से तहलील हुई थी। ये चौथा सवाल है जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने रखा गया है। कल इस केस के ऊपर दोबारा समाअत होनी है और सुप्रीम कोर्ट कल इस केस में इन 4 सवालात के ऊपर गौर करेगा। जी
صحیح. اچھا بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ جو بینچ کی کمپوزیشن ہے اس کے اوپر بھی سیاسی بیانات آ رہے تھے, اس پر اعتراضات ہو رہے تھے, اور آج جو جسٹس مندوخیل صاحب ہیں اور اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے بھی اس کے حوالے سے کوئی اپنی رائے کا اظہار کیا. تو اب یہ معاملہ کس طریقے سے آگے چلے گا کل اور پھر آنورڈز, کیونکہ یہ معاملہ تو طے ہونا ہے, بہت جلد از جلد مکمل ہو تو پھر آپ کے پاس وہ ٹائم بچتا ہے کہ انتخابات کا انعقاد وقت پر ہو سکے, ورنہ تو معاملہ طول پکڑ جائے گا. بالکل, جو بینچ کی کمپوزیشن یا بینچ کی تشکیل یا اس کا جو قیام دینا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ثوابدید ہے. یہ چیف جسٹس کی مرضی ہے کہ وہ کون سے جج کو کس بینچ میں شامل کرتے ہیں اور کس جج کو بینچ میں شامل نہیں کرتے. اس حوالے سے کوئی ایسے باقاعدہ رولز نہیں ہیں یا کوئی ایسے پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ صرف سینئر ججز بینچ کا حصہ ہوں گے یا صرف جونیئر ججز بینچ کا حصہ ہوں گے. یہ مکمل طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کی ثوابدید ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جتنے ججز سپریم کورٹ میں اس وقت تعینات ہو ان میں سے وہ کسی بھی جج کو کسی بھی بینچ کے اندر شامل کر سکتے ہیں. حکومت کی جانب سے اس حوالے سے 2 ججز کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تھا اور وہ دونوں ججز اس 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہیں. آج کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے جو اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ 2 رکنی سپریم کورٹ کا یہ بینچ تھا جس نے سابق CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کے ٹرانسفر سے متعلق کیس میں عام انتخابات کی تاریخ کا جو معاملہ تھا وہ ٹیک اپ کیا اور پھر ایک نوٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا کہ چیف جسٹس آف پاکستان پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے از خود نوٹس لیں اور اس حوالے سے بینچ تشکیل دیں. چیف جسٹس نے پھر اس کے اوپر باسط صاحب آپ سے سوال کریں گے. باسط صاحب آپ سے سوال کرنے لگے ہیں. صحیح بلوچ صاحب یہ بتا دیجئے کیونکہ آپ وہیں موجود ہیں اس وقت, الیکشن کمیشن نے بھی ایک پوزیشن لی ہے از خود نوٹس کے اس معاملے میں, ان کی کیا پوزیشن ہے اس وقت الیکشن کمیشن کی, پاکستان الیکشن کمیشن کی؟ دیکھیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ موقف ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا یا تو چونکہ معاملہ یہ صوبائی اسمبلیوں کا ہے اس لیے متعلقہ صوبوں کے جو گورنرز ہیں وہ اس کی تاریخ دیں گے. اس کے لیے پھر صدر پاکستان کی جانب سے 9 اپریل کی تاریخ دی گئی. الیکشن کمیشن نے اس پر اٹارنی جنرل فار پاکستان اور کچھ جو دیگر آئینی ماہرین تھے اس کے ساتھ مشاورت کی. گزشتہ روز اٹارنی جنرل نے الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سے اسی حوالے سے ان کی ملاقات ہوئی. ذرائع کے مطابق جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو یہ ایک آئینی رائے دی گئی تھی کہ صوبوں میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا گورنر کا اختیار ہے, صدر مملکت. لیکن الیکشن کمیشن نے اب الیکشن کمیشن نے اب یہ کہہ تو دیا ہے نا کہ اب وہ تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے, اب اس کیس کا اس کے اختتام کا انتظار کریں گے اب جب تک یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا اس خود نوٹس والا. یہ بات درست ہے؟ جی, الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کے اس خط کا جواب دینا تھا اور اسی حوالے سے اب آج ایک اور اجلاس ہونا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, لیکن چونکہ اب معاملہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا ہے تو الیکشن کمیشن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن صدر پاکستان کے خط کا جواب نہیں دے گا بلکہ اپنا وہ موقف سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے گا. صحیح, بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو اس وقت صورتحال ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اس معاملے کا حل نکالنے میں ناکام ہو گئے, گورنر ریڈی نہیں ہے الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے, الیکشن کمیشن لے تو لال سے کام لے رہا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان وہ آخری فورم ہے جہاں سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ حکومت کی پوسچرنگ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ کچھ بھی کیا جائے الٹا لٹک جائیں کہ یا تو عمران خان نااہل ہو جائیں یا پھر الیکشنز جو ہیں ان کو التوا میں ڈال دیا جائے. تو حکومت کو کیا فائدہ ہے اگر التوا ہوتا ہے الیکشن اگر نہیں ہوتے جلدی تو حکومت آپ کو ٹائم زیادہ مل جاتا ہے. عمران خان کے خلاف قانونی معاملات تو چل رہے ہیں نا, you gain time to achieve that. But on the other hand economy
3-4 مہینوں میں تو نہیں واپس آ سکتی جو حالات اس وقت ملک کے ہیں، تو وہ تو اور حکومت کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا، isn't it؟ اس لیے آج ڈیمیجنگ کا خیال کر رہے ہوتے تو پچھلے ایک سال سے ڈیمیجنگ اسی لیے آج مریم نواز نے سرگودا کے جلسے میں یہی کہا نا کہ تیاری کرو. آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی ہم الیکشن میں آ گئے ہیں، ہم آلریڈی کیمپین کر رہے ہیں الیکشن، ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے. اب کویسچن بنیادی طور پہ یہی ہے جو دیکھیں کل رانا ثناء اللہ صاحب نے اور آج جلسے میں جو کہا نا وہ پرٹیننٹ کویسچنز ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہمارے جو پہلے پروگرام شروع میں نے بھی ایک سوال اٹھایا تھا کہ الگ الگ الیکشنز جب ہوں گے، کیونکہ ہمارے جو جنہوں نے کانسٹیٹیوشن یہ بنایا ہے وہ شاید اس سچویشن کو انٹیسپیٹ نہیں کر سکے، اس لیے ایک سکم سا آ گیا اس میں. ہمارے آئینی اس وقت جو نکات ہیں جو آئینی شقیں ہیں انتخابات سے متعلق، ابھی بالکل ایک جائز مطالبہ ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے. 90 ڈیز کا ٹھیک ہے، اسمبلی تحلیل ہو گئی، الیکشن کروانا ٹھیک ہے، لیکن جو کویسچن ایک ہے اس میں لیگل، اگر آپ لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو آئین نہیں. آج ایک اور بڑا انٹرسٹنگ میری پہلے بات سن لیجیے، آئین یہ بھی کہتا ہے نا کہ جب نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہوں اس وقت بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے ہر جگہ. تو وہ اگر آپ الیکشنز آج کروا لیتے ہیں پنجاب یا کے پی میں، اور جب الیکشنز آئیں گے اکتوبر نومبر میں قومی اسمبلی میں، تو پنجاب اور کے پی میں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، تو اس وقت اس کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو بھی دیکھا جانا چاہیے. اور اب آپ ایک اور بات بھی دیکھیے نا اس حوالے سے کہ یعنی وہ جو اجلاس ہوا تھا جس میں میاں صاحب نے یہ کہا تھا لندن میں بیٹھ کر کہ کوئی جب یہ اسمبلی کی ان کو ظاہر ہے کہ یہ نہیں بچا پائے اور پرویز الہی صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، پھر ایڈوائس جو ہے وہ چلی گئی، پھر ایک اجلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی آئینی قانونی شکیں نکالیں، کوئی معاملے کو الجھائیں، اس ڈور کو ایسے الجھائیں کہ سلجھ نہ پائے اور معاملہ التوا کا. تو وہ سکسیسفل ہو گئے نا؟ نہیں، اٹس ناٹ ریئلی. میں دیکھیے ہم یہ معاملہ سب جوڈس ہے نا. اب آج ایک بہت امپورٹنٹ سوال آیا، یہ بھی گفتگو، یہ بھی ریمارکس میں سامنے آیا کہ اسمبلی کو ریسٹور بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. اس صورتحال میں جو کاف لیگ کے اراکین ہیں وہ تو اپنی جماعت چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. کیا اب وہ کاف لیگ کے جس ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے تھے، ممبر بنے تھے صوبائی اسمبلی، چیف منسٹر بنے تھے، اس پہ کیسے ریسٹور ہوں گے؟ اس کی مورل اور کانسٹیٹیوشنل اور قانونی پوزیشن میں نے دیکھیں پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، انہوں نے تمام چیزیں کیلکولیٹ نہیں کی. اور ابھی یہ بھی فیصلہ ہوگا، جس طرح جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ یہ بھی دیکھیے کہ ڈیزالو کیوں کی، اس کے محرکات کیا تھے. پی ٹی آئی یہ غلطی نہ کرتی تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوتے تو رہتے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑی غلطی کی ہے. کتنا عرصہ رہ جاتے الیکشن سنینی کے اکتوبر میں، دیکھیں نا اگست تک تھے نا یہ اسمبلیاں، تو اگست میں سب سیٹ اپ جو ہے ریپ اپ ہو جاتا معاملہ اور اچھے طریقے سے ہم الیکشن پہ چلے جاتے. اب معاملہ کچھ ایسا گڑبڑ ہو گیا، اتنی کمپلیکیشنز لیگل، کانسٹیٹیوشنل، پولیٹیکل، کہ آپ ایک طرف سے اس کو سنبھالتے ہیں، دوسری طرف سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور اب یہ معاملہ مجھے لگتا ہے اب چونکہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے جسٹس جو ہیں، جسٹسز وہ ان معاملے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آئے گا تو اس میں ایک یونانیمس فیصلہ نہیں ہوگا. جو بھی ججمنٹ آئے گی صدائیں جو ہیں وہ یہ بھی ایک عجیب و غریب سی بات ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کو خود بھی پولیٹیسائز کر رہی ہیں. پاکستان تحریک موقف لیا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں 5 ججز وہ شامل ہیں جنہوں نے قاسم سوری صاحب والا معاملہ تھا اس میں ہمارے خلاف فیصلہ کیا تھا، لیکن ہمیں اس بینچ کی کمپوزیشن پر اعتراض نہیں ہے. یہ ان کا موقف سامنے آیا. مسلم لیگ نواز اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، اور پھر آپ جا کر سوشل میڈیا ایپس کو دیکھیں، ہر جگہ پر یہ چل رہا ہے 5-4 5-4. اب میں یہ نہیں کہتا کہ 5-4 کیا چل رہا ہے، لیکن 5-4 کی بات چل رہی ہے اور سب لوگ پہلے سے ایک پری ڈٹرمنڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ موجود ہیں. باسط صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے تو پھر ایک ایڈ کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کا جو ہے نا یہ سٹانس ٹھیک نہیں ہے. یہ چیف جسٹس کو فیصلہ کرنے دیں جو بھی بینچ بنتا ہے، یہ نامناسب بات ہے میرے حساب سے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بیک آفٹر دا بریک. آج 23 فروری 2023 ہے. ٹھیک ایک سال پہلے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ماسکو میں موجود تھے، اور اس ایک سال میں فروری سے فروری تک
پاکستان میں کیا کچھ بدل گیا؟ آج پاکستان معاشی عدم استحکام کا ایک آئینی بحران کا ممکنہ طور پر پاکستان کو سامنا ہے۔ معاشی بحران آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس ایک سال میں اتنا کچھ تبدیل ہو گیا کہ پاکستان کے حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا، جو کہ پاکستان کا نون ایڈورسری ہے، ایک دشمن ملک ہے، وہ پاکستان کے حوالے سے تانا تراز ہے۔ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو گفتگو انڈیا کے فارن منسٹر ایس جے شنکر، سبرامنیم جے شنکر نے کی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور ایک سال کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت یہ اسی تاریخ کو دورہ ہو رہا تھا، یہ وہ وقت تھا جس وقت امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون، انہوں نے فون کیا تھا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موئد یوسف کو، اور دھمکی دی گئی تھی امریکہ کی طرف سے کہ اس دورے کو فی الفور ادھورا چھوڑ کر پاکستان واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کو ریپرکشنز کا، ریمیفیکیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا 8 مارچ کو، 11 اپریل کو حکومت تبدیل ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سازش ہوئی ہے، اور امریکہ نے جو دھمکی دی تھی، جو بات کی تھی، وہ پھر آگے چلی ہے، اور ڈونلڈ ڈو نے یہ سازش کی۔ یہ سازش کی کہانی کبھی بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن وہ لوگ جو برسر اقتدار آئے وہ پاکستان کو کہاں لے آئے؟ پاکستان کی معیشت، پاکستان میں انڈسٹری جس طریقے سے بند ہو رہی ہے۔ باسط صاحب، انڈیا کے فارن منسٹر، میں بیان نکال لیتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے یہ ڈٹرمن ہوگا پاکستان کے ایکشن سے، اینڈ دا چوائسز اٹ میکس، اپنے اقدامات سے اور انتخاب جو پاکستان کرتا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دم نہیں ہوتا یہ سب کچھ، نہیں تو یہ کون سی اچانک بھی نہیں ہوتا، کون سی کوئی خاص جے شنکر نے بہت بڑی بات کر دی۔ ہر ملک خود ڈٹرمن کرتا ہے اپنی جو ڈیسٹنی ہے، یہ کوئی ایسا بیان نہیں ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، ایک سال پہلے یہی ایس جے شنکر تھے، یہی اجیت دوول تھے، یہی ان کے امت شاہ تھے، راجناتھ سنگھ تھے، آر کے سدھوریا تھے، وویک رام چودھری تھے، ان کے بپن راوت تھے، منوج مکند نروانے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ایک 2 فرنٹ سینیریو کا سامنا ہے، پاکستان اور چائنا ہمارے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے لیے ایک 2 رخی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت ابھی بھی، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ irrelevant ہے پاکستان ہے۔ ریلیونٹ تو دیکھیں، ایک پوسٹرنگ ہے نا، وہ اپنی ڈومیسٹک جو ہے ان کی کانسٹیٹنسی، اس کے لیے بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی سگنلنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چائنا کے ساتھ حالات ایک مشکل تھے، تو اس وقت تو ایک 2 فرنٹ سچویشن بنتی تھی۔ غلطی ہماری بھی تھی کہ ہم نے 25 فروری کو یہ 2020 میں یا 21 میں 2021 میں ہم نے سیز فائر ایگریمنٹ کر لیا، اور آپ نے کہا کہ ہم، اور انڈیا کو اس وقت یہ آسانی ہوئی کہ وہ اپنے ٹروپس جو کہ ایکلیمیٹائزڈ ٹروپس تھے، ان کو اٹھا کر وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہمارے دوست ملک کے خلاف لے گئے۔ تو ہم نے خود غلطیاں کی ہیں، تو جے شنکر کا بیان کو اتنے معنی نہیں رکھتا۔ یہ بھی ایک لحاظ سے سر، جے شنکر کا بیان معنی رکھتا ہے کہ ایک ملک، ہر ملک کا یہی حال ہے نا۔ بھارت جو فیصلے کرے گا وہی اس کی ڈیسٹنی کو ڈٹرمن کرے گا، پاکستان جو فیصلے کرے گا وہی اس کی ڈیسٹنی کو ڈٹرمن کرے گا۔ ہر ملک کا یہی ہوتا ہے۔ یہ میں اس کے اس بیان کے اوپر نہیں آپ سے رائے مانگ رہا، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ نے شروع ہی اس سے کیا، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کو خطرہ قرار دے رہا تھا، آج پاکستان کو irrelevant قرار دے رہا ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہم خطرہ نہیں ہیں ان کے لیے، ہم کیوں خطرہ بنے؟ ہمارے تو کوئی اوفینسو ڈیزائنز ہے ہی نہیں۔ ہمارا سارا پوسٹرنگ جو ہمارا ڈیفنس جو ہے، ڈیفنس سارا وہ ڈیفینسو ہے۔ ہم نے تو کبھی ہی نہیں کہا کہ ہم بھارت پہ حملہ کر۔ اچھی بات ہے یہ تو، اگر انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ ہمیں خطرہ ضرور ہے ان سے۔ سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ ان کے جو ڈیزائنز ہیں، جس طریقے سے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہونا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ اس خطرے کو بھانپ رہے ہوں گے، وہ بڑے کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہوں گے۔ بٹوین دا لائنز آپ کو طمانینت نظر آتی ہے، ایک اطمینان کا عنصر نظر آتا ہے۔ میسیجنگ اور پیغامات جو پاکستان کو جو مل رہے ہیں آفیشلز اور ان آفیشل چینل سے، آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں، میں ان کے بیان کی، اور آپ خوش ہیں اس حکومت کی بھارت کے حوالے سے پالیسی پر؟ میں تو دیکھیے، حکومت وہ الگ ایک سبجیکٹ ہے نا، اس پہ اگر ڈسکس کریں گے تو آبویسلی ہم آپ اس کے ساتھ شامل ہے نا باسط صاحب۔ دیکھیے، آپ نے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ سب چیزیں بہت اچھی تھیں عمران خان کے زمانے میں، کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں، لیکن پسینے اور
آنسوؤں کی نہریں بھی نہیں بہہ آپ رہی یہ تھیں۔ بیانیہ اسی طرح شروع کرتے کہ اس وقت کی مہنگائی تھی، پی ایم ایل این اور باقی اپوزیشن پارٹیز نے مہنگائی مکاؤ تحریک جو بھی تھی ان کی مہنگائی ختم کرو تحریک چلا رہے تھے، اس وقت عمران خان کی ریٹنگ بالکل نیچے تھی۔ یہ بات کتنی دفعہ ریپیٹ کروں باسی صاحب، پچھلے 3 ہفتے میں 10 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں۔ آپ نے شروع ہی اس سے کر دیا کہ جی حالات 1 سال کے بعد کیا تھے اور 1 سال میں روزانہ اے بی سی سے تو نہیں سٹارٹ کرنا نا باسط صاحب، سال میں جو ہوا ہے میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں۔ میری تو اوپننگ یہی ہے کہ 1 سال میں کیا ہوا ہے۔ آپ نے بات رشیا سے شروع کی ان کے وزٹ سے اور آپ لے آئے۔ آج ایک تاریخی دن ہے نا، پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا دورہ ہوا تھا۔ آپ یہی کہتے کہ 11 اپریل کو حکومت تبدیل ہوئی اور یہ حالات ہو گئے۔ آپ نے شروع یوکرین سے کیا ان کے وزٹ سے اور بات آپ انٹرنل پہ لے آئے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دیٹ از کنیکٹڈ نا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو ہٹایا اس لیے کیونکہ میں ماسکو گیا تھا، ان کا اپنا روس کے سفیر یہاں پر یہ کہتے ہیں، ان کا ریسنٹ بیان ہے کہ امریکہ کی سازش تھی نہیں، یہ تو اندرونی سازش تھی، تو اس کا کیا فرق پڑا اگر انہوں نے ہمیں دھمکی؟ آپ نے پھر بیان سنا نہیں؟ نہیں میں نے کیوں نہیں سنا عمران خان کا، میں نے خود ان کی وائس آف امریکہ کا ان کا انٹرویو سنیے نا، میں نے بالکل پورا کیا کہتے ہیں اس میں، بالکل پورا سنا ہوا ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی تھی پھر وہاں سے ادھر آئی، ڈونلڈ لو کی ملاقات، ڈونلڈ لو نے ملاقات میں کیا کہا؟ باسط صاحب آپ کو تو پوری ڈیٹیل پتہ ہے اس ملاقات کی۔ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی کانسپیریسی؟ باسط صاحب اب کانسپیریسی کے اسی اوپر وجہ سے آپ نے اس کو کیسے الجھا دیا بڑے آرام سے؟ آر یو ٹرائنگ ٹو میں تو ٹیل اس کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بہت زبردست چیلنج ہے، بہت زبردست کام کر رہی ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردست کام کریے، بیڑا غرق ہو گیا ہے ملک کا، میں تو نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا کام۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 سال پہلے یہ نہیں کہا جا رہا تھا، اس 1 سال میں کیا تبدیل ہوا ہے؟ بابا آپ کا بھی نیریٹو ون سائیڈڈ ہے نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر نیوٹرل ہو کے چیزوں کو دیکھیے نا۔ ارے بھائی سر اس میں نیوٹرل آپ اچھا چلے مجھے نیوٹرل آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں، میری بات تو آپ کمپلیٹ ہونے نہیں دیتے نا، مسئلہ یہ ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے جو شنکر نے جو بات کی وہ ان کی اپنی ڈومیسٹک کانسٹیٹیوئنسی اس سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ اٹس ان مائی ویو اٹس این انوکوس اسٹیٹمنٹ، اور ہر ملک یقینی اعتبار سے ہمارے ملک کے بہت پرابلمس ہیں، اسی وجہ سے ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ ہماری ڈیسٹنی نہیں تھی۔ ہمارے پولیٹیشین سے غلطیاں کی، ہماری بیوروکریسی سے غلطیاں ہوئیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے غلطیاں ہوئیں، ہماری جوڈیشری سے غلطیاں ہوئیں، اور ہمارے عوام سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ تو یہ صرف کہنا کہ اس کو ایک جنرل بنا دینا کہ یہ سارے جو مسائل ہیں پورے 1 سال کی پیداوار ہے، میں آپ سے اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کال آؤٹ نہیں کرنی چاہیے کہ 1.5-2 سال پہلے ہم انڈیا کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے پاس ایمبولینسز بھجواتے ہیں، آپ سے کرونا کا معاملہ نہیں سنبھل رہا، آکسیجن کوریڈور اسٹیبلش کرتے ہیں انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب کے درمیان، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہم احساس پروگرام میں جس طریقے سے لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں وہ پروگرام آپ کو بتا دیتے ہیں، ہم ان کو ہیلپ کی بات کر رہے تھے۔ آج بھی ہم ہیلپ کر رہے ہیں، ہم ٹرکی میں زلزلہ آیا تو ہم نے ہیلپ نہیں کی، ہم سیریا کے لیے ہیلپ کے لیے نہیں پہنچے، کتنے ہم نے ٹنز کتنے چیزیں ہم نے بھیجی، ایسی کیا بات ہے؟ انڈیا کی مثال آپ لے کر پاکستان کو بھائی صاحب ہیلپ میں تو سیدھی سی بات ہے، جہاز میں سفر کیا ہوا ہے آپ نے، وہ ایک انسٹرکشن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیبن میں ہوا کا دباؤ کم ہونے کی صورت میں آکسیجن ماسک آ جائے گا نیچے، کسی دوسرے کی مدد کرنے سے پہلے اپنی مدد کریں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ حکومت آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا جہان کی مدد کر رہے ہیں، پہلے اپنی مدد کر لیں نا۔ تو کیا مطلب اس وقت حالات ٹھیک تھے جب ہم نے ایمبولینسز وغیرہ بھجوائی تھی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان باسط صاحب جنہوں نے کرنی ہے، پروڈیوسر صاحب کل جو ہے وہ ذرا سنوائیں نا باسط صاحب کو، جو پرائم منسٹر آف پاکستان سے سوال ہوا، یہ لیٹ میں موجود ہے، اسد مجید خان صاحب پاکستان کے سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے اپنے محکمے کو یہ کہا ہے کہ 15% کی کٹوتی لگ گئی ہے، فورن مشنز کون سے بند کرنے ہیں، کہاں سے اخراجات کم کرنے ہیں۔ اس کے حوالے سے جب سوال ہوا تو وزیر اعظم پاکستان لا علم تھے ان لوگوں کے حوالے سے جو پاکستان کا چہرہ ہے پوری دنیا میں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا کہا، کیا سوال ہوا، پہلے وہ آفس کے اوپر بہت بڑا کٹ لگایا ہے، تو دفتر خارجہ آپ کی ڈپلومیسی کو آگے پرسو کرتا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو آگے یہ پرسو کرتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ بتائیں بہت سارے فارن مشنز بند ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف کو آپ کم کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ تھینک یو مسٹر پرائم۔ اچھا بہت شکریہ۔ آپ کا کس چینل سے تعلق ہے؟ جی ٹی وی۔ یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے۔ حنیف خالد صاحب، اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، بتا دیں ہم۔ فورن آفس والا بتا دیں۔ فورن آفس کے حوالے سے کوئی کٹ نہیں ہے۔
جی بالکل. وہ جو اسٹینڈرڈ کٹ ہے 15%, وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ ادر دین سیلری اینڈ الاؤنسز کوئی کچھ نہیں ہو رہا جی. یہ آپ کو کس نے فیڈ کر دی ہے جناب وزیر اعظم؟ نہیں, یہ اسپیکولیشن ہے. جی, اور یہ پاکستان کے وزیر خزانہ بتا رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, وہی 15% کا کٹ ہے. لیکن اس 15% کے کٹ پر پاکستان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے, اس لیٹر میں انہوں نے کہا ہے کہ may be reduced by 15% by curtailing the number of foreign missions and reduction in personnel posted in missions abroad. باسط صاحب, آپ نے سفارت کاری کی ہے, سفارت خانوں کو مینیج کیا ہے, انڈیا میں آپ ہائی کمشنر رہے ہیں, جرمنی میں آپ سفارت خانہ دیکھتے رہے, آپ ہیڈ آف چانسری بھی تھے, ہیڈ آف جو DHM تھے آپ برطانیہ میں. پاکستان کی ہم کمپیریزن تو انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں, اور بجٹ کے اوپر فورن منسٹری کی کٹ لگنا, آر یو ان فیور آف اٹ؟ نہیں, دیکھیے پہلے بات تو یہ اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ جو ہمارے باہر سفارت خانے ہیں اس میں صرف ڈپلومیٹک اسٹاف نہیں ہوتا یا فورن آفس کے لوگ نہیں ہوتے. زیادہ تر جو مشنز میں, خاص طور پہ جو بڑے بڑے ہمارے مشنز ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیے تو جو دوسرے ونگز ہیں وہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, افسران کی بھی اور اسٹاف کی بھی. ڈیفنس ونگ ہے, ٹریڈ ونگ ہے, اس کے علاوہ کمیونٹی ویلفیئر کا ہے, انفارمیشن سیکشن ہوتا ہے. تو یہ خالی فورن آفس کا بجٹ نہیں ہوتا. فورن آفس کا تو ٹوٹل بجٹ اگر آپ کہہ لیں آج کل 30 سے 35 ارب روپے ہے ٹوٹل. And how would we compare it with India? انڈیا تو چھوڑے نا, وہ کوئی ایگزامپل نہیں ہے, کیونکہ ہماری تو پورا 100 گنا زیادہ شاید ہو, مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے کہ انڈیا کا کتنا ہے, لیکن بہت زیادہ ہے ان کا. ہمارا فورن سروس کا جو ہمارا کیڈر ہے وہ آپ اگر دیکھ لیجئے تو 540-550 آفیسرز ہیں ٹوٹل, پورے یہاں پہ ہیڈ کوارٹرز میں بھی اور پورے مشنز میں بھی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے فورن سیکرٹری نے صحیح فیصلہ کیا کہ پہلے انہوں نے مشنز کو لکھنے کی بجائے جو کنسرن منسٹریز ہیں ان کو یہ خط لکھا کہ آپ بتائیے کل تک کہ آپ کہاں کہاں کٹوتیاں کر سکتے ہیں. فورن آفس کا تو بجٹ چلیں کم ہو, اگر ہو بھی جائے 15%. curtailing the number of foreign missions, do you agree with it? No, I don't agree with that. تو پھر یہ اب آپ یہ وائس نہیں کر رہے ہیں. میں وائس کر رہا ہوں, دیکھیں میں تو آہستہ آہستہ آ رہا ہوں نا اپنی آرگومنٹ. I thought کہ آپ you said کہ آپ کیوں مجھ پہ شک کر رہے ہیں کہ میں یہ بات نہیں کروں گا. دیکھیے پاکستان نے تو اپنا مذاق ہی بنا لیا ہے نا. کبھی ہم یوگینڈا میں مشن کھولتے ہیں, کبھی بند کر دیتے ہیں, کبھی گھانا میں کھولتے ہیں, کبھی بند کر دیتے ہیں, کبھی ہنگری میں کھولتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے, ساری ڈپلومیسی ہے, دیٹ از کائنڈ آف فراڈ. اٹس کنفیوژن ہے. کوئی ہمارے اہداف نہیں ہے کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے, اور جب تک وہ اہداف نہیں ہوں گے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا ہے. جب اس حکومت کے حوالے سے ہم سوال کرتے ہیں آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میں کیوں ناراض ہوں گا, لیکن بات جو ٹھیک ہوگی بالکل میں آپ کی بات مانوں گا, اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بات کسی. وزیر اعظم آپ فائنلی بالکل آپ مجھے اس سے ہٹ کے نہیں جواب دینا, اسی پہ جواب دینا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان کے ہاں سفارت خانے کم کیے جانے کا عمل لیٹرز لکھ کر شروع کر دیا گیا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیٹیلز میں جانے کی پرائم منسٹر کو ضرورت نہیں ہوتی. ایک آسٹیرٹی کمیٹی بنی ہے, انہوں نے اپنا کام کیا. انسٹرکشنز فورن آفس پرائم منسٹر کو کیوں نہیں پتا ہونی چاہیے؟ نہیں, پرائم منسٹر دیکھیں کہ اسٹریٹجک لیول پہ چیزوں کو دیکھنے کا ہوتا ہے. جس طرح ایک پرائم منسٹر کو سبزیوں کے پرائسز کا نہیں معلوم ہوتا, آپ فورن مشن کے ساتھ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ محاورتاً بات کر رہا ہوں, جس طرح پرائم منسٹر کو نہیں معلوم ہوتا یوزلی, آپ کو بھی شاید معلوم نہ ہو کہ سبزیوں کے کیا بھاؤ ہیں, کیا معاملات چل. اس لیے پرائم منسٹر سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ اس کو ہر چیز کا معلوم ہو کس ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کتنی کٹوتی کی بات کی ہے. وہ تو نیشنل دیکھیں آسٹیرٹی کمیٹی بنی ہے نا. بعد ایک ملک ہمیں بتایا گیا تھا کل کفایت شعاری ہوگی اور اکانومی کلاس میں سفر ہوگا, دورے کم کیے جائیں گے, لوگ کم ہوں گے. ایک جہاز جو ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ کو گھما رہا ہے یورپ میں, جرمنی گئے, لتھوینیا گئے, ہنگری گئے, اور جس سے ملاقاتیں کی اس کے حوالے سے باسط صاحب سے بات کریں گے بریک کے بعد. بریک. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایک بہت ہی مصروف وقت گزار رہے ہیں. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران
انہوں نے دورہ کیا جرمنی کا، جہاں وہ گئے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے، اس کے بعد وہ لتھوینیا گئے، پھر وہ ہنگری گئے، اور اب شاید وہ پاکستان واپس پہنچ جائیں اور پھر یہاں سے وہ روانہ ہو جائیں امریکہ کے لیے۔ لیکن گزشتہ 5-6 دنوں کے دوران انہوں نے 11 ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی۔ باسط صاحب، نام میں بتا دیتا ہوں: ہنگری، جرمنی، لتھوینیا، فن لینڈ، جارڈن، کوسوو، کویت، مالٹا، ناروے، سعودی عربیہ اینڈ یوکرین، اور یورپین یونین کے پریزیڈنٹ جوزف بوریل سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ باسط صاحب، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر ہنگری کا جو دورہ ہے، ہنگری پاکستان کا کوئی بھی وزیر خارجہ پہلی مرتبہ ہنگری گیا ہے، ہنگری کی اچانک امپورٹنس بن گئی ایک ایسے وقت میں جس وقت یہی تقریباً تمام ممالک، اور ظاہر ہے کہ ان کے دیگر ممالک بھی ہیں، وہ انہوں نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں روس کے خلاف یوکرین میں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم روسی فوج کا قبرستان بنا دیں گے یوکرین کو۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ، ظاہر ہے کہ ملاقاتیں، پاکستان کا انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہونا چاہیے سب کے ساتھ، لیکن جب بھی آپ ایسی انیشیٹوز لیتے ہیں اور بیک ٹو بیک ملاقاتیں کرتے ہیں، اس سے آپ کی ایک اسٹریٹجک پوسچرنگ کا اظہار ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے وزیر خارجہ جو یہ میٹنگز کر رہے ہیں، کس طرح ان کو دیکھا جائے گا کریملن میں، گریٹ وال آف چائنا میں؟ کریملن اور چائنا میں، خاص طور پہ کریملن میں تو آبویسلی کچھ ان کو کچھ زیادہ اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا، کنسرنز ریز ہوں گے، کیونکہ میونخ میں شاید ان کی یوکرین کے فارن منسٹر سے ہی ملاقات ہوئی، تو یہ کنسرن تو ہوں گے۔ اور پھر ہنگری جانا جو کہ نیبرنگ کنٹری ہے، یہ بارڈر ملا ہوا ہے، بارڈر کھولا ہوا انہوں نے۔ اور بس اب تھوڑی سی میں تھوڑا سا چیزیں ایڈ کر دوں تاکہ آپ کو مجھے سمجھانے میں آسانی ہو۔ نہیں، آپ سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم لیکن اپنے ویورز کے لیے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ پولینڈ اور ہنگری یہ دو ملک ہیں جن کا بارڈر ملتا ہے یوکرین کے ساتھ، خاص طور پر لویو وہ ایریا ہے جہاں پر روس کہتا ہے کہ ہم نے حملہ کیا، بارڈر کھلا ہوا ہے، یہاں سے اور لویو کے ساتھ پولینڈ بھی ہے، مرسنریز آ رہے ہیں، یہاں سے اسلحہ آ رہا ہے یوکرین میں روس کے خلاف لڑنے کے لیے۔ پھر لتھوینیا وہ ملک ہے جس کا بارڈر بیلاروس کے ساتھ ملتا ہے۔ بیلاروس کے پریزیڈنٹ الیکسانڈر لوکاشنکو بہت قریبی پارٹنر ہیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے، اور وہ بھی کیف کی طرف جو چڑھائی ہو رہی ہے، جو بمباری ہو رہی ہے، اس میں روس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بالکل وہ ایریاز جو سرکل کرتے ہیں ان ممالک کو، وہاں پر پاکستان کے وزیر خارجہ باسط صاحب، لیویو بڑا انٹرسٹنگ شہر ہے، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ اس زمانے میں لووف ہوا کرتا تھا، یہ دو پاکستانی بیچارے وہاں اریسٹ ہو گئے تھے، تو یہ پولینڈ پر کس کا کلیم ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو میں نے جو پہلے بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے، میری اپنی ذاتی رائے تو یہ تھی کہ فارن منسٹر کو نہیں جانا چاہیے تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت جو میونخ سیکیورٹی کانفرنس اٹسیلف جو ہے، وہ ساری یوکرین کا جو ایشو ہے اس نے ڈومینیٹ کیا۔ اگر آپ وائس پریزیڈنٹ کیملا ہیرس کی تقریر دے لیں، یا جو جرمن چانسلر ہے اولف شولز، ان کی تقریر، سب جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے سب نے یوکرین کے حوالے سے ہی بات کی۔ اب ہمارے فارن منسٹر کو کوئی ایسے بڑے پینل میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ شامل ہوں۔ افغانستان پہ ایک چھوٹا سا ایک پینل تھا جہاں لیکن جو مین ہال میں جو پینل ڈسکشنز تھیں اس میں ہمارے فارن منسٹر نہیں تھے۔ لیکن آئی ایم گلیڈ ایٹ لیسٹ کہ ایک بائیلیٹرل میٹنگز اچھی ہو گئی ان کی، خاص طور پہ چائنا کے جو چیف ڈپلومیٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، دیٹ واز گڈ۔ ہاں، وہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، تو یہ ایک اچھا ہوا۔ لیکن بہرحال ایک غیر اطمینانی سچویشن تو ہوگی ماسکو کے لیے اور چین کے لیے بھی، کیونکہ اس وقت ہم ایک اوور ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ بلاول تو کہتے ہیں کہ میں نے ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکالا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بات ہم ان کی مان لیتے ہیں فار دا سیک آف ڈسکشن کہ انہوں نے نکالا ہے، لیکن کوشچن یہی ہے کہ اتنا نہ ہو، تھوڑا سا احتیاط کریں کہ یوکرین کا معاملہ ہمارے لیے بعد میں ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کرے۔ بس میں اتنی سی بات کر کے خاموش ہو جاتا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ کو خاموش نہیں میں ہونے دوں گا، میں آپ سے پرٹیننٹ کوسچن کر رہا ہوں کہ روس الزام یہ لگا رہا ہے یوکے کے حوالے سے، انہوں نے کہا 8 بندے ہم نے پکڑے ہیں، یوکرین کے اندر سے پکڑے ہیں جو کہ ان کی فوج میں تھے۔ یوکے کہتا ہے کہ وہ چھٹی لے کر آئے تھے، انہوں نے بارڈر کراس کیا پولینڈ سے، وہ وہاں پر گئے، وہ لڑ رہے تھے۔ پھر جو ولودیمیر زیلنسکی ہیں یوکرین کے صدر، وہ یہ کہتے ہیں کہ آ جائیں، بارڈر کھول دیا، جس نے آنا ہے آ کے مل کر ہمارے ساتھ لڑیں۔ ایک ایسے وقت میں
یہ ڈیولپمنٹس ہونا, آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں پاکستان کے وزیر خارجہ, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ روس اور یوکرین والی کانفلکٹ پر, معاملے پر پاکستان ریورس کرنے کی جانب قدم بڑھا رہا ہے. پاکستان ایک اچھی پوزیشن لی تھی اور پرائم منسٹر عمران خان نے اچھی پوزیشن لی تھی اس وقت جب وہ روس بھی گئے تھے اور اس کے بعد بھی, لیکن بعد میں ہماری پوزیشن میں ایک ایوولوشن آیا, ایک ٹرانسفارمیشن آئی اور ہم نے ایک اور پوزیشن لے لی. اور اس حکومت کے آنے کے بعد بتائیں نا کیا پوزیشن, مجھے اسلام آباد ڈائیلاگ میں سیکورٹی ڈائیلاگ جو ہوا تھا, آرمی چیف نے باقاعدہ کرٹیسائز کیا تھا رشین ایگریشن کو. دیکھیں انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے بالکل ٹھیک پوزیشن تھی, لیکن بعض اوقات امپورٹنٹ ہوتا ہے ملک کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ پرنسپل پوزیشن کو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. تو میرے حساب سے اب چونکہ ایک لحاظ سے یہ پرٹیکولر حکومت, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید ڈسکنیکٹ بھی ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہمارے فورن منسٹر چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں پرائم منسٹر کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ ایک پروسیجر ہے کہ جب فورن منسٹر جاتا ہے تو وہ پوری ایک سمری جاتی ہے, واپس آنے کے بعد بھی بتاتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں, یہ رپورٹ سامنے رکھتے ہیں. تو وہ بھی پتہ نہیں آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی مجبوری یہ ہے پرائم منسٹر کی کہ وہ فورن منسٹر سے کچھ کہہ نہیں سکتے, وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, تو وہ ایک کوalition کے بڑے امپورٹنٹ اس وقت, بلکہ انہوں نے کہتے ہیں جو سنوائی تو یہی ہے نا کہ انہوں نے ایک کوalition ترتیب دیا ہے, ساری گیم تو انہی کی ہے, آصف زرداری صاحب کی ہے, ہاں واللہ عالم بالصواب. لیکن کویسچن یہی ہے کہ اس وقت ایک لحاظ سے ڈسکنیکٹ سبھی لگتا ہے مجھے, اور میں ذاتی طور پہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ جو وزٹس بھی ہوئے ہیں یہ بھی ایل ٹائمڈ تھے, ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت. خاص طور پہ ہمیں اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے, اور ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ گو کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی رکھنا ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے, لیکن ریجن میں ہم نے جو ہے نا وہ دیکھنا ہے, خاص طور پہ ہمارے یہ بھی لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے کہ جو خواتین کا عالمی دن ہے اس پہ وہ تو جائیں گے, وہ تو جائیں گے. اب کیا کیا جا سکتا, چوتھا وزٹ ہو گیا, پانچواں مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹ میں, اب بھول گئے اتنے. لیکن کویسچن یہی ہے کہ ہمیں فورن, لیکن وہ اپنے ہوٹل کے پیسے خود دیتے, لیکن جہاز کے پیسے کس نے دیے تھے؟ اب واپس آ کے ان کو یہ جب وہ نیو یارک یا ادھر اسٹے کرتے ہیں, جہاں کہیں بھی اسٹے کریں, $10,000-11,000 بھی ہے اگر کرایہ تو وہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. خرچے تو ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ہنگری, جو بھی لتھوینیا میں چونکہ ہمارا ریزیڈنٹ مشن تو ہے نہیں, جو کنکرنٹلی ایکٹیڈائٹڈ ہیں وہی آج انہوں نے یہ بتایا, وزیر خارجہ کا بیان میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایز این اچیومنٹ بتایا کہ ہنگری سے پاکستان ہنگری سے وظیفے لینے والا, اسٹوڈنٹس کے وظیفے لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا. 400 وظیفے ملیں گے. فارن سروس اکیڈمیز کے بھی کچھ ایم او یو سائن ہوئے ہیں, پازیٹیو چیزیں ہیں. اور لتھوینیا میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کچھ ایگریمنٹ سائن ہوئے, پاکستان کی مدد کرے گا لتھوینیا. 3 ملین لوگوں کا ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے, لیکن بھارت نیٹو کا حصہ, لیکن ہم ان سے فائدہ اگر اٹھا سکتے ہیں اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ٹائمنگ کو تھوڑا سامنے رکھنا چاہیے ڈپلومیسی کنڈکٹ کرتے وقت, اس کے سگنلنگ ہم کیا کر رہے ہیں, میسیجنگ کیا ہو رہی ہے. بائیلیٹرلی ٹھیک ہے, یہ وزٹس ہونے چاہیے, میں ڈپلومیسی کے اس کے خلاف نہیں ہوں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. وزٹس کا فائدہ تو ہوتا ہے, وزٹس کا فائدہ تو ہوتا ہے. سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی آپ نے بتایا کہ جو گزشتہ روز دورہ ہوا پاکستان کے وزیر دفاع کا اور ڈی جی ISI کا, اور پاکستان کے جو خصوصی مندوب بھی ہیں, پھر فارن سیکرٹری ہیں, یہ سب گئے تھے. تو جو سفارت خانہ ہے وہ دوبارہ سے اپ اینڈ فنکشنل ہو رہا ہے, اور پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ واپس جا رہے ہیں. شارجہ جو بھی آپ کہہ لیں شارجہ افیئرز ہیں, لیکن وہ واپس آج وہی وہ بھی چونکہ ساتھ تھے تو واپس پھر نہیں آئے, وہ وہیں ٹھہر گئے. تو which is a positive development. میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ اگر یہ ہو جائے, نہیں تو پھر یہ جو ملاقاتیں وزیر خارجہ کر رہے ہیں اس پہ بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آ جائے گی, IMF لفٹ کروا دے گا؟ وزیر خزانہ نے بھی ملاقات ڈونلڈ بلوم سے. میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ایک طرف ہم اتنی اوور ڈرائیو پہ ہیں, اتنے ہمارے انگیجمنٹ ہیں US کے ساتھ, اور IMF کے ساتھ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا. یہ بڑی اچنبے کی بات ہے میرے لیے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کچھ تو ایسا مانگ رہے ہیں نا وہ کہ جو آپ آخر بالکل گیم کہیں پھنسی ہوئی ہے کہ یہ کریں نہ کریں, کریں نہ کریں. یہ اب پتہ آپ کو سب کچھ ہے, بتاتے آپ جو ہے نا, بعض چیزیں ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کرنے کی نہیں ہوتی. ٹیلی ویژن کے اوپر ڈسکس نہ کرنے والی چیزیں کسی دن لے کر آئیں گے ٹیلی ویژن پر. باسط صاحب کو تھوڑا سا اس معاملے پہ میں دھکا لگاؤں گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عبدالباسط صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.